बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नादरीन, आज हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब मौजूद हैं रावलपिंडी से और उनसे हम बातचीत करेंगे। शेख साहब, डायरेक्ट बातचीत की तरफ मैं आ रहा हूं आपके साथ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फाइनली बरतानिया में स्टेटमेंट दे दिया है, ये कह दिया है कि तालिबान से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आप इत्तफाक कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि वाकई में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं? मैं अब क्या अर्ज करूं जी, मैं इस लेवल पर जो हालात देख रहा हूं, किसी को कुछ नहीं पता प्रोग्राम कहां से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा था अगर ड्रोन बंद हो जाए, इन्होंने कहा जी ड्रोन बंद है। आज फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इस ड्रोन हमले से फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो देखें डिमांड ही नहीं आई ऑन टेबल। और ये कहां मिलेंगे, कौन मिलेगा, उलमा मिलेंगे, कौन मिलेगा? ऐसे मेरा एक देखें फीलिंग कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब खुदा और रसूल के वास्ते पाकिस्तान में आके बैठे। इससे बड़ी मैं अपील नहीं कर सकता। खुदा और रसूल के वास्ते पाकिस्तान में आके बैठे हैं। आप जा रहे हैं प्राइवेट टूर पे टर्की, चीन, सऊदी अरब, 2 दफा अमेरिका, फिर अब लंदन तीसरी के चौथी के 5वीं दफा। लंदन तो खैर आपका हेडक्वार्टर है, मैं बुरा नहीं मनाता। लंदन हर हफ्ते लाहौर जाएं या लंदन जाएं एक ही बात है। फिर आप जाएंगे श्रीलंका, फिर आप जाएंगे बैंकॉक। क्या मजाक है, कौम मर रही है। आपकी पॉलिसीज क्या है? खाक हैं जी, क्या पॉलिसीज हैं आपकी? और ये डेंगू से मर रहा है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से अपील की कि पिंडी शहर में लोगों ने मास्क पहन लिए हुए हैं, खौफ है। अस्पतालों में लाशों का लोग वो कहते हैं जी इंदराज ना करो, ले जाओ उठा के। लोग मिंबरों के गले चढ़ रहे हैं। और आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हल्का बंदियां कर रही है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हल्का बंदियां कर रही है घरों में बैठ के। जब लोग आपके नुमाइंदों को वोट देते थे तो नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं थी, लोग आपको वोट देते थे। अब आपके नुमाइंदों को लोग गालियां देते हैं। बाबा फैक्ट ये है, आपने कोई चीज कौम को दी है तो आप बताएं। आपने सारे अहम महकमे खुले छोड़े हुए हैं, खुले छोड़े हुए हैं। आपका कोई पॉलिसी मैटर में लोग पेट्रोल पे 48 पैसे लोगों को दिया, ये ले लो आप, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, मुहर्रम आ रहा है 48 पैसे। और इस मुहर्रम में ही आप देखें फिर आप कहेंगे 148 पैसे वापस। क्या आप कर रहे हैं? ये बिजली लोगों ने जब इस्तेमाल करनी छोड़ देनी है और जिसके लिए आप बड़े टार्जन बने फिर रहे हैं। बाबा लोगों की महंगाई देखो, 840 रुपए का आम आटा है 2 नंबर वाला, 960 रुपए का फाइन आटे का तोड़ा है। 7,000 की तनख्वाह है, 4200 की तनख्वाह है, 3,000 की नादरिन गैस में बिलिंग वाली, रेडियो पाकिस्तान में 42। लोग क्या करेंगे? बिल आखिर लोग निकलेंगे। अगर ये लीडर नहीं निकलेंगे, ये अपोजिशन अगर बाहर नहीं निकलेगी, मेरा ईमान है कि लोग खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो अगवा करके ले जा रहे हैं, 7,139 केस रिपोर्ट हुए। आप इसकी रिपोर्ट देखें, इसमें ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड मुलव्वस हैं, इसमें रिश्तेदार मुलव्वस हैं। एक रिश्तेदार अमीर है, दूसरा भूखा नंगा है। वो मत्थे लग रहा है, वो कह रहा है यार ये खाता पीता है, गाड़ी में जाता आता है और मेरे पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल के पैसे नहीं है। और इंटरनेशनली आप क्या कर रहे हैं? मुझे आप बताएं, क्या आप IMF के बदले नोट, ये बैलेट पेपर छापेंगे? ये जो DCO और ये इंतजामिया जो है, हमने कभी इंतजामिया और पुलिस की सियासत नहीं की सर जी। उधर तो नोटों के नोट छप रहे हैं, 860 बिलियन डॉलर, 860 बिलियन डॉलर छप चुके हैं। वो वोट की पर्ची छापेंगे, वो नोट छाप रहे हैं। एक ऐसा नोट जो हवा में उड़ जाएगा अनकरीब। मैं पहले कह चुका हूं चैनल्स पे, 5,000 का नोट दुबई, हांगकांग, रुमची में कैश नहीं हो रहा। अगर किसी को शक है तो साथ लेके जाके देख ले। वो जो नोट छाप रहे हैं वो आपके बैलेट पेपर कब छापेंगे, कैसे छापेंगे और क्यों छापेंगे? और जितनी दुर्गत आपकी बननी है, आप जमाती कराएं, गैर जमाती कराएं, जो आपका नाम लेगा वो हारेगा। आप झुर्लू फेरेंगे। काफी झुर्लू हो चुका है जी, काफी झुर्लू हो चुका है। शेख साहब, स्टेटमेंट बड़ा अहम है। तालिबान की जानिब से अभी तक मौकिफ नहीं आया, लेकिन स्टेटमेंट बड़ा अहम है। और इस मामले में कि तालिबान से मुज़ाकरात, पहले अमेरिका गए हैं, वहां पे बातचीत की है, लेकिन कल तो खुल के कह दिया मियां साहब ने कि आगाज हो चुका है। अगर आगाज हो गया है तो कहां से आगाज हो गया है? हुकूमत को क्या एतमाद में नहीं लेना चाहिए? सबको बताया कि किस तरह आगाज किया है, क्या किया है, किससे बात हो रही है? अपोजिशन लीडरों को कहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बतौर मेहमान अदाकार गया था, ब्रीफिंग हो चुकी थी। मैं इसलिए भी नहीं गया कि मुझे APC में इन्होंने नहीं बुलाया।
سو اب یہ قوم سے آگے بھگتے. دیکھیں ایک اپوزیشن جو ہے جو لیٹی ہوئی ہے, اس لیٹے ہوئے نیب کے آگے بھی وہ لیٹی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک چٹ پڑی, ایک سپریم کورٹ میں جائے نیب, ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر اتنے سالوں سے ہے حدود حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا, جائے نا کہ وکیٹ کرو اس کو, یہ سارا مدعا ختم کر دیں گے, یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, اور قوم کا کیس بڑا کیس ہے. ہم ان کی رائے ہیں, کیا یہ لیڈر اب عہد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یار ہم نہیں لگاتے کارخانہ, ہمارے بڑی باہر انویسٹمنٹ ہے. وہ انویسٹمنٹ لا کہہ رہے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ لگائیں. میں انویسٹمنٹ منسٹر رہا ہوں عمران صاحب, وہاں اس وقت جبکہ ان کی انویسٹمنٹ باہر معمولی تھی, لوگ کہتے جی آپ تو باہر لا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ملک میں لائیں. قانون اپنے اوپر نافذ کریں نا, پہلے کہ ہم بیچ رہے ہیں اپنا سب کچھ. کیمرون ان کا اصل لیڈر تو کیمرون ہے, ان کی جان جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس تو سارے ڈیٹا ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ایسا سسٹم کمپیوٹر میں آ چکا ہے کہ اگر میں ایئرپورٹ سے جاتا ہوں, پنڈی ایئرپورٹ سے چڑھتا ہوں, تو سب کو خبر ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, ہو جو سسٹم ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے امریکن کے فنڈ سے کہ بھی فلانا بندہ نکل رہا ہے. تو کیا ان کے ایسٹس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے جی؟ سب کچھ خبر ہے. ایک قوم جو اتنے بڑے دھوکے سے گزر رہی ہے, اس کو دھوکوں پر دھوکے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہم ریبوٹ ہیں. 18 کروڑ ریبوٹوں کو وہ کیا کہتے ہیں جی, ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے جی. نہیں جی کنٹرول نہیں ہے, وہ اب لنک سے, وہ کمپیوٹر لنک سے ڈیل کیا جا رہا ہے. افسروں کو آج خبر لگی ہے تم ٹائی پہنتے ہو, ٹائی تو اب آپ بھی پہنتے ہیں سر, شکر ہے اللہ کا پہنتے ہیں. یہ اس پاکستان کی عظمت ہے کہ آپ ٹائی پہنتے ہیں, اور اس سے ویڈیو لنک سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں واپس آ جاؤ پاکستان, آپ کو کچھ نہیں واپس. کہہ رہی. وہ شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں, وہ اپنا دورہ مکمل کرتے کرتے وہ بھی لندن. سر اقتصادی کونسل کی میٹنگ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی, لندن میں سٹے پرولونگ کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کے لیے ایکنک اور دوسرے کونسلز کی میٹنگ کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیے بڑی حیثیت یہ ہے کہ لندن میں سٹے مختلف ہو جائے, وہاں سے بیٹھ کے. اور یہ طالبان سے مذاکرات, مجھے آج شک پڑا ہے, یہ میری سوچ ہے, پوری غلط بھی ہو سکتی ہے. آج ایسے ہی صبح صبح مجھے شک پیدا ہوا ہے, جو مجھے آمد ہوتی ہے بعض اوقات, کہ شاید یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے تک طالبان سے سیریس مذاکرات نہیں شروع کریں گے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. میں نے وجہ کیا ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟ میں اس کی وجہ میں نہیں جانا چاہتا, بعض باتیں مجھ پہ چھوڑ دیں. مجھے یہ ہنچ ہے, مجھے ایک آمد ہے کہ بھی یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے مہینے تک, دسمبر تک, یہ کوئی, یہ نوٹ کر لیں عمران صاحب میری ڈیٹ, یہ 30 دسمبر تک کوئی موومنٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد جو موومنٹ کریں گے واللہ اعلم بالصواب, یہ ٹریپ ہوتے ہیں کہ سرخرو ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ابھی تک طالبان نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ ہم مذاکرات پہ جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور جو علماء دو ان کے کہنے پہ رکھے گئے ہیں وہ کون سے رکھے گئے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے بعد علماء سے رابطہ کروں گا. رات کا میں سوچ رہا تھا لیکن مجھے فرصت نہیں ملی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. قوم کو اعتماد میں لیا جائے, قوم سے بالا بالا ہم IMF کرتے ہیں, قوم سے بالا بالا ہم قوم کی کوئی ٹھڈ پہ لکھ رہے ہیں, قوم کو ٹھڈ پہ جو چاہے ہم بجلی کا ریٹ لگائیں, بجلی خود بخود اس کی ضرورت کم ہو جائے. ٹھپا لگا دیا ہم نے کہ جناب کوئی سروسز پہ پابندی رہے گی, کوئی آدمی جو ہے وہ بھرتی نہیں ہو سکتا. اور جو بڑے ادارے ہیں, اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی پرائیویٹائزیشن شروع کی ہیں انہوں نے, کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 5-4 مہینے کا ان کا رول بتا رہا ہے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہماری رائے ہے, یہ ہمارے مزدور اتفاق فاؤنڈری کے ملازم ہیں, یہ ہماری جاگیروں کے ملازم ہیں. ہم جہاں ان کو قلعے کے ساتھ باندھ دیں گے, 5 سال بعد آئیں گے پھر وہیں بندے ہوں گے. ایسا اس وقت ممکن نہیں ہوگا. میری یہ سوچ ہے کہ لوگ اتنے بھی نہیں گئے, اتنی بھی ہماری غیرت نہیں مر گئی کہ ہمیں اتنا رون دیا جائے. ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیا رکھا ہے اس اسمبلی میں؟ 21 تاریخ تھی جی, 28 تھی کیونکہ شہنشاہ کا حکم ہے, اب 4 ہے جی. کیا ہو رہا ہے اس اسمبلیوں میں جی؟ اس اسمبلی کے ممبر کو فارن آفس نوٹ نہیں لکھ کے دے رہا ہے NOC کا. مجھے کئی ممبر کہتے ہیں, مجھے سرکاری ممبر کہتے ہیں شیخ صاحب رول گئے ہیں,
کوئی آواز اٹھاؤ, کوئی آواز اٹھاؤ. میں نے کہا بھئی میں تو ہر رات کو اٹھا رہا ہوں اور میں قوم کو تیار کر رہا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں جو لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں قوم کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں, مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اس ملک کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, اسلام کو سربلند کرنا ہے. نہیں تو شیخ صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ آخری راستہ رہ گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اب ہمارے پاس؟ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. دیکھیں, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے. ہر آدمی آپس میں لڑ رہا ہے, نیچے سے اوپر تک. مولوی لڑ رہا ہے, ممبر لڑ رہا ہے, بلدیات لڑ رہی ہے, ٹی وی لڑ رہا ہے, اینکر لڑ رہے ہیں. کیا رزلٹ ہے؟ جو کامن آدمی ہے, جس نے بڑے خوشی خوشی ان کو ووٹ دیے تھے, خدا کی قسم وہ مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ذلیل ہو گئے ہیں. وہی ذلت ہے, وہی رسوائی ہے, وہی پسماندگی ہے, وہی کرپشن ہے, وہی نااہلی ہے, وہی نان ڈیلیوری ہے. چند خاندان ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. اور نکلو لوگو, میں پاگل نہیں ہوں. اگر میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ یہ قوم بانج ہو چکی ہے, میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا. میرا ایمان ہے کہ قوم زندہ ہے. ہم لیڈر بانج ہیں, ہم لیڈر بزدل ہیں, ہم لیڈر بے ایمان ہیں, ہم لیڈر اندر سے بکے اور ملے ہوئے ہیں. جس دن یہ لیڈر اسی طرح بکے اور ملے ہوئے رہے, میرے مولا نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک نوجوان قیادت نکلے گی جو ہمیں بھی روند کر دے گی اور مجھے خوشی ہوگی. شیخ صاحب, میں نے آپ کی جو تحریک ہے اس پہ بات کرنی ہے, جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس پہ میں نے بات کرنی ہے, آپ سے ڈیٹیل میں کرنی ہے. لیکن ایک بریک پہ جانے سے پہلے آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اعداد و شمار دیے ہیں ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے چودھری نثار صاحب نے, اس کے بعد ایک پھڈا پڑ گیا ہے سینٹ میں اور جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رویہ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر والا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ واقعی 67 شہری ہیں جو بیچارے ڈرون حملوں میں بے قصور مارے گئے اور باقی سارے کے سارے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ حالانکہ اس کی کوئی بھی تصدیق نہیں کر رہا سوائے گورنمنٹ کے. گزارش یہ ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکن نے, آپ ایشو کی طرف جائیں, ہمیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈرون حملے تینوں حکومتوں سے پوچھ کے کرتے رہے, ان کے نوٹس میں ہے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمیں نیچے سے گراؤنڈ عقل ایک اس کے کانگریس مین نے کہا کہ بھئی آپ کہو بند کرو, ہم بند کرتے ہیں. آپ کہو تو صحیح. کل ایک کانگریس مین نے کہا کہ آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. جب یہ بیان آیا تو انہوں نے ڈرون حملوں کا ڈیفنس شروع کر دیا. بھائی اگر تم اتنے ہی آنسٹ لیڈر ہو تو قوم کو اعتماد میں لو کہ ہم نے اپروول. قوم کے سامنے وہی بیان ہے جو یوسف رضا گیلانی کا ہے, جو مشرف کا ہے, جو آصف زرداری کا ہے, اور قوم ہے اس کے قتلمے بن رہے ہیں, اس کے بوٹیاں ہو رہی ہیں. لیکن قوم کو من حیث القوم باہر نہ نکلی تو اس ملک میں یہ نظام کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا. پتہ نہیں, یہ لڑنا بھی اس میں بیکار ہے, اس میں حصہ لینا بھی فضول ہے, انرجی ضائع کرنی ہے, پیسے ضائع, کیونکہ تبدیلی آنی کوئی نہیں. تبدیلی یہ انقلاب کی بجائے اجتناب ہو رہا ہے. لوگوں نے انقلاب کی طرف جا رہے تھے, یہ اجتناب ہو رہا ہے. میرے منہ پہ اور کوئی لفظ آ رہا تھا, میں روک رہا ہوں. میں آدھا جذباتی انسان ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا. غریب مریں گے, غریب پسیں گے, غریب روئیں گے, غریب چلائیں گے, غریب آہو بکا کریں گے, ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. شاید خدا سن لے تو سن لے, باقی ہر آدمی میرے سمیت دہاڑی لگا رہا ہے. لیکن شیخ صاحب, یہ جو اعداد و شمار ایک ذمہ دار شخصیت نے دیے ہیں, وزیر داخلہ نے, اب ان اعداد و شمار کے بعد طالبان جو ہیں جو بار بار ڈرون حملے روکنے کا ذکر کرتے ہیں, اگر یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں ہم, دوسری طرف جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے اس طرح کے آ گئے ہیں کہ ان پہ غصہ, غم و غصہ پایا جاتا ہے. طالبان میں تو بہت زیادہ ہوگا, عام آدمی میں غصہ ہے. تو شیخ صاحب, ایسے میں مذاکرات کی میاں صاحب نے بات کر دی ہے, پھر کہاں لگ رہا ہے آپ کو کہ مذاکرات ٹھیک سمت میں جائیں گے؟ ایک وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ ان سے اتنا اکتا جائیں گے, لوگ ان کے جھوٹ سے اتنا تنگ آ جائیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں, یہ پرلے درجے کے ڈاجی ہے. مجھے بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ لوگ طالبان کے حمایت کی طرف زیادہ جھکاؤ کر جائیں گے. وہ زیادہ, اب ظلم تو یہ ہے کہ طالبان بھی غریب کو مارتے ہیں, یہ بھی غریب کو مارتے ہیں. وہ خود خوش اسلحے سے مارتے ہیں, یہ پالیسیوں سے مارتے ہیں. ہر روز یہ بھی ڈرون گھیرتے ہیں, اور اس کی سزا دونوں طرف سے غریب کو مل رہی ہے. لیکن مذاکرات کی جو کہتے ہیں ہمیں کلین چٹ ملی ہے, اس کا ان کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. کل وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے, اس کو یہ کیسے پر کریں گے, نہیں کریں گے,
ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ڈنگ ٹپاؤ، ڈنگ ٹپاؤ، مال بناؤ، ڈنگ ٹپاؤ۔ تو یہ کتنی دیر تک ڈنگ ٹپے گا، یہ میں نے آپ سے شیخ صاحب پوچھنا ہے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کروں گا بریک کے بعد کہ چودھری نثار صاحب نے جو بولا ہے وہ تو ایسا کبھی بھی نہیں بولتے تھے، یہ انہیں کیوں بولنا پڑ گیا ہے؟ بالکل مختصر سا جواب آپ سے لیں گے اس پہ بھی، اور جو احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں، تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں، اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، تو یہ ڈنگ کب تک ٹپے گا یہ بھی پوچھنا ہے۔ اور ایک اور چیز، شیخ صاحب چودھری نثار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے بعد بدمزہ ہو گئی ہے سینٹ، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ چودھری نثار صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بڑا کھل کر بولتے رہے ہیں ڈرون حملوں پہ، امریکی پالیسیوں پہ، حکومت کی پالیسیوں پہ، تو ان کو یہ کیوں بولنا پڑ گیا؟ جی جس حد تک میں چودھری نثار کو جانتا ہوں، میں اس کے جذبات سے واقف ہوں، گو میری ملاقات ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، کل بھی ہیلو آئے ہوئی میٹنگ میں، میں میٹنگ میں لیٹ سے پہنچا اور جلدی نکل آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا مجبور ہوگا، اور میں اس کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کو ساتھ رکھے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو ترقی ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو وہ ترقی ہوتا دیکھنے نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہ ہو کہ ٹارگٹ کلنگ میں پہلے لوگوں سے حملہ کروایا جائے اور خود آپ کو نشانہ بنا دیا جائے۔ سو کائنڈلی اس ماحول اور حالات میں قوم اور وطن کے لیے، اسلام کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دیں اور اس ملک کو بچائیں۔ ان کا ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی سارے ایسٹ بس ہم ہیں، ان کی رائے ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہوں، جانے دیں۔ اور کوئی سوال کریں؟ شیخ صاحب آپ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عوام کو نکالوں گا، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، میں روز رات کو لوگوں کو تیار کرتا ہوں اس بارے میں، اور خاصا آپ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے آپ کو یہ چھوٹا سا ایک پوچھنا ہے کہ مقاصد کیا ہیں آپ کے، اس کی بنیادی اگر میں کہوں آپ سے کہ یہ 2 3 4 آپ کے مقصد ہوں گے جن مقاصد کو لے کر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو؟ دیکھیں میں ایک اور ملاقات عمران خان صاحب سے کروں گا، میں 2 ملاقاتیں کر چکا ہوں۔ ان قریب محرم کے بعد، 10 محرم کے بعد، میں نے قوم کو کہا کہ میں 10 محرم کے بعد ڈیٹ دوں گا۔ طاہر القادری صاحب سے ممکن ہے مجھے کینیڈا جانا بھی پڑے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تینوں لوگ باہر نکلیں، ان لوگوں کے لیے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی جو آج سوئی کا پروگرام کر رہی ہے، چودھری نثار کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو غریب آدمی کا ہے، مسئلہ تو اس غریب کا ہے کہ جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے، جس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے، جس کا میٹر اکھڑ رہا ہے۔ ہم نے شخصیتوں کی آنکھ مچولی لگائی ہوئی ہے، جو ہم نے شخصیتوں کی آنکھ مچولی نکالی ہے، اس سے کیا نکلنا ہے؟ اس سے کچھ نہیں نکلنا۔ اس سے اگر آپ نے غریب لوگوں، اور جو بلدیات میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے، اب میں آپ سے یہ عرض کروں، 2.5-3 بلین روپیز مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے، یہ وہ مقناطیسی سیاہی کے۔ 1 ارب روپے سے دوسری مشینیں آ سکتی ہیں نادرا والوں سے۔ دیکھیں 2.5 ارب روپے کی مقناطیسی سیاہی، انہوں نے الیکشن میں 2 قسم کی سیاہیاں استعمال کی ہیں۔ اب یہ واضح ہو گیا، انہوں نے الیکشن میں 2 قسم کی سیاہیاں استعمال کی ہیں۔ بلدیاتی انتخاب کی جو حلقہ بندی کر رہے ہیں، میں شہباز شریف صاحب کو آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ڈی سی او صاحب کو، ان لوگوں کو بتاؤ جو کرائے کی بلڈنگوں میں حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، لوگ ماریں گے دفتروں میں گھس کے ان کو۔ اور خدا کے لیے تفریق کسی ایک امیدوار کو، یہ سارے امیدوار جیتتے تھے جب آپ کی پوزیشن ٹھیک تھی، جب آپ حلقہ بندیوں سے جیتیں گے تو حلقہ بندیوں سے کبھی کوئی نہیں جیتا۔ یہاں اللہ دتا سیٹھی نے شیخ غلام حسین کو ہرا دیا تھا، اس نے مخصوص حلقہ بنایا، مخصوص کے مخصوص حلقے نے بغاوت کر دی، اور وہ حلقے جو آپ نئے حلقے بنا رہے ہیں اس میں زیادہ بغاوت ہوگی۔ ہم نے کیا گناہ کیا ابھی تک؟ آپ نے سارے کام کر رہے ہیں، سارا پیسہ لاہور میں لگ رہا ہے۔ یار پنڈی کوئی شہر نہیں ہے، پنڈی میں انسان نہیں بستے، ہمارا پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے۔ ایک طرف ڈپلومیسی ہے، سارے ڈپلومیٹ ہیں، ایک طرف جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے بیچ میں ہم سینڈوچ ہیں، ہمیں اسلام آباد میں شامل کر دیں آپ۔ اگر آپ ہم سے اتنا تنگ ہیں تو آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ راول پنڈی کو اسلام آباد میں شامل کر دیا جائے، تاکہ ہم آپ کی مصیبت کا رونا ختم کریں۔ اسلام آباد میں آپ کا سٹاف آ گیا ہے، ایل ڈی اے نے قبضہ کر لیا ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ ایل ڈی اے نے قبضہ کر لیا ہے، انہیں بجٹ ہے، ہم مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، ڈینگی کی دوائی نہیں ہے،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انتظامیہ لگی ہوئی حلقہ بندی کر دیں, یہ فساد پڑنے جا رہا ہے. میں جو سارے لوگ کہتے تھے کہ جی نواز شریف کو ٹائم دیں, میں خود کہتا تھا 2 جمہوریت کو ٹائم, اور جمہوریت خود نہیں چل رہی, جمہوریت لیٹی پڑی ہے, فیصلے نہیں کر رہی. کوئی فیصلہ ابھی تک نواز شریف صاحب نے جو ایسا کیا ہو جو اپنی ذاتی پسند سے, صدر سے لے کے, بعض لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا, صدر بھی. شیخ صاحب سمپل میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں دوبارہ کہ جب طاہر القادری صاحب نے لوگوں کو نکالا تھا تو ایک موقف دیا تھا کہ یہ پوائنٹ ہے, یہ ایجنڈا ہے جس پہ ہم نکل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ایک ایجنڈا دینا شروع کر دیا ہے. شیخ رشید صاحب کا ایجنڈا ہم جاننا چاہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب چاہ کیا رہے ہیں, عوام کو وہ کون سی چیز ہے جو دلانے کا وعدہ کریں گے آپ؟ مہنگائی, بے روزگاری, چور بازاری اور نااہلی کے خلاف اعلان جنگ. میں اور یہ جمہوریت کا اثر نو, اس الیکشن سسٹم کا اثر نو جائزہ, اس میں عوام کے ترجمان نہیں آ رہے, خاندانوں کے شہنشاہ آ رہے ہیں, اور خاندانوں کے آگے وہ غلام جو ٹکٹ کے بھوکے ہیں, جن کے گلے میں ٹکٹ لٹکا دی جائے, کیونکہ اپنی بھی ان کی برادری کی ایک حیثیت ہے. جب وہ ٹکٹ کا تڑکا لگاتے ہیں وہ ممبر بن جاتے ہیں, بڑے ہم چوڑی پلیٹ لگاتے ہیں MNA. آپ یقین جانیں جس گاڑی پہ پلیٹ لگی ہوئی ہے لوگ تھوکتے نہیں ہیں آج کل. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ, گاڑیوں پہ جہاں نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ میں نے بھی فیل کیا ہے. تو شیخ صاحب آپ اس ایجنڈے پہ لوگوں کو باہر نکالنے والے ہیں, تو کب تک آپ کی تحریک شروع ہو جائے گی؟ اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب, آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے دوبارہ ملیں گے, تو جو آپ کی آلریڈی بات ہوئی ہے اس میں کتنا آپ کو پازیٹیو ان کی طرف سے جو ہے وہ ریئیکشن ملا ہے؟ میں تو عمران خان میں بڑی سپارک, بڑا جوش اور جذبہ دیکھ رہا ہوں جی. آگے پتہ نہیں ان کی جو کمیٹی کون سی وہ, اس میں جا کے کیا بات ہوتی ہے. ایز فار ایز عمران خان از کنسرن, ہی از ایکسیلنٹ. طاہر القادری صاحب سے بھی میں رابطے میں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ ہے کہ باہر نکلنا ہے, اور باہر وہی نکلے گا جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے گا. یہ بہت بڑے ڈکٹیٹر ہے. ڈکٹیٹر نے تو یونیفارم سامنے پہنی ہوتی ہے نا, انہوں نے ایچکن کے نیچے پہنی ہوئی ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ اداروں کو رون دو, یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں, کوئی ادارہ اپنی اصلی حیثیت پہ نہیں رہا, اور یہ اور رون دیں گے تاکہ اس قوم کے پیچھے کوئی سپورٹ نہ ہو. لیکن یہ قوم ایک ایسی زندہ دل قوم ہے, جب نکلتی ہے تو پھر یہ نہ فوج دیکھتی ہے, نہ پولیس دیکھتی ہے, نہ رینجر دیکھتی ہے, پھر یہ نکل پڑتی ہے. کیونکہ ہمارے بیٹے غیر محفوظ ہے. ہمارے گھروں میں لوگ آ رہے ہیں جناب نوکری کے لیے, نوکری نہیں ہے. ان کے بیٹوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. آپ ان کا سارا شیڈیول نکالیں, ان کا یہ اندازہ کہ یہ قوم فار گرنٹڈ ہے, ہم ان کو ٹھڈے ماریں, ہم ان کے رائیونڈ کے دروازے بند کریں, ہم ان کو وعلیکم سلام باہر سے ہی کہہ دیں, یہ مجبور ہیں پھر ہمیں انہوں نے ہم کو ووٹ دینا ہے. یہ کمیونٹی, ایک خاص قسم کی ٹیکس چور کمیونٹی جو ان کے پیچھے کھڑی ہے, ایک خاص قسم کی کمیونٹی جو 480 ارب روپے کے گردشی قرضے. میں پہلے دن رو رہا تھا, آج ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا لاہور, بابا 5 سال کا نیپرے کا آڈٹ کیا جائے, یہ بے ایمان ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ سب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. پہلے یہ بلنگ دے رہے تھے پیپلز پارٹی کو کہ 15% ہم سے رشوت لے لو, ہمارا یہ گردشی قرضہ دے دو, بغیر آڈٹ کے دے رہے ہیں, اور سب جگہ یہ اپنے رشتہ دار لگا رہے ہیں. پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. غریب دھکوں کے لیے ہے, ووٹ ڈالنے کے لیے ہے. تیاری کر لیں بلدیات میں, اس کے ساتھ بھی وہی ہاتھ ہوگا. اور ایک ایسا بلدیاتی نظام جس کے لیے ساری قوم کو خارج زدہ کیا جا رہا ہے, جس میں اختیار ہی کوئی نہیں ہے, خاکروب کا اختیار کوئی نہیں ہے جی, سب اختیارات ان کے پاس ہیں. لیکن ہمیں عادت ہے, ڈھول بجتا ہے تو ہمارے اندر انگڑائی پیدا ہو جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں بڑی عزت کا مسئلہ ہے جی. ہاں شیخ صاحب, یہ جو ڈھول بجتا ہے, کیا اس مرتبہ پھر لوگ ڈھول سنیں گے یا اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں گے کہ اندر کتنا کھانا گیا ہے, اور غربت, مہنگائی, بے روزگاری اور چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کو کتنا ستایا ہے. پالیسیز کو دیکھیں گے, اپنی نفرت کا اظہار کریں گے, کس کے ساتھ محبت کریں گے, یہ ساری چیزیں میں پوچھتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, شیخ صاحب سے بڑی اہم ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے ہیں. شیخ صاحب, 2 باتیں آپ نے ایک ساتھ کہی ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ حلقہ بندیاں جیسی مرضی کر لیں, لوگ اپنی رائے دیں گے اور اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, یہ آپ پیغام دے رہے ہیں میاں صاحبان کو. دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر سے ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جس طرح پہلے ہوا تھا. شیخ صاحب, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ واقعی میں جس طرح جنرل الیکشن میں شکایات کی گئی دھاندلیوں کی اور باقی چیزوں کی,
اس الیکشن میں بھی وہی کچھ ہوگا یا یہ الیکشن مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جنرل الیکشن میں بھی لیڈر کوئی نہیں نکلا. میں سب لیڈروں سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, لوگ نکلے لاہور کی سڑکوں پہ. حلقہ 125, 122, 123, 125 کے لوگ سڑکوں پہ آ کے بیٹھے. لیڈر گھروں میں برگر کھا رہے تھے. اور میں نے اتنا جوش جذبہ دیکھا کہ میں خوف کے مارے اس طرف سے نہیں گیا. میں نے بھی گاڑی جو ہے ادھر سے شامی روڈ سے گزاری. لوگوں نے کہا جی آگے تو لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. یہ لوگ خود نکلے, ان کے ووٹوں کی توہین ہوئی ہے. ہو لینے توہین, پھر ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ اس جمہوریت کی توہین ہوگی تو لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے. ابھی لوگوں کے ووٹوں کی توہین ہو رہی ہے. جس دن جمہوریت لیکن کی شیخ صاحب وہ کہتے ہیں توہین, عمران خان صاحب کو چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پھر وہ احتجاج نہیں کر پائے. خان صاحب کی پارٹی بھی تو وہیں تھی نا جی. معذرت کے ساتھ, خان صاحب تو ایک بہادر آدمی ہے. وہ اندر سے بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کے سامنے ہے سب کچھ. دیکھیں ٹائم تھوڑا ہے, مقابلہ سخت ہے. اس سارے سسٹم میں, اس ساری جمہوریت میں سارے ادارے مفلوج ہو گئے ہیں. اس حد تک مفلوج ہو گئے ہیں کہ کتنے کروڑ لوگوں کا امریکہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہا ہے. کسی نے زحمت ہی نہیں کی, نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, کہ ہمیں ٹیپ کر کے کیا کرو گے. ہم تو خود اپنی کیسٹیں بھیجنے والے ہیں. ہمارا تو خود ریموٹ آپ کے پاس ہے. اپنے پیسے کیوں جا رہے ہو؟ کتنے کا بجٹ ہے جی؟ 50 بلین کا ٹوٹل بجٹ. جو بلیک بجٹ ہے اس میں سے 14 بلین کا بجٹ ہوگا US ڈالر کا یا 17 کا جاسوسی کے نظام کے لیے. یہ ساری 12 جو امریکن کی ایجنسیاں ہیں, FIA, CIA, پینٹاگون, یہ جتنی جو 12 ایجنسیاں ہیں اس کا کوئی 50 بلین کا بجٹ ہے. 50 بلین کا. اس میں سے اگر سپا ایجنسی ہے جو CIA ہے اس کا کوئی 14-16 ارب کا, آدھے سے زیادہ بجٹ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان پہ خرچ ہو رہے ہیں. آدھے سے زیادہ بجٹ. جتنی آپ کو امداد ملنی ہے, جتنی آپ کو امداد ملنی ہے اس سے چگنا بجٹ تو آپ کی جاسوسی پہ خرچ ہو رہا ہے. اور ہم کو کہیں یار ہم تو جاسوس ہیں آپ کے, پیدائشی جاسوس ہیں آپ کے, ہم تو پیدائشی جاسوس ہیں آپ کے. آپ اتنا پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں, ہمیں 5-6 بلین US ڈالر کی بڑی سخت ضرورت ہے, ہمیں دو اور ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے. ہم کرنے کے لیے تیار. ہم تو تنخواہ دار ملازم ہیں. ہم پہ اتنی جاسوسی کر کے آپ کو کیا ملنا ہے؟ اور شکیل آفریدی کا کیس دوبارہ ریویو پہ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ شیخ صاحب یہ لگ گیا, مجھے آپ سے پوچھنا تھا, آپ خود ہی بتا دیں. اب دیکھیں میں تو پہلے کہتا تھا کہ شکیل آفریدی کا ریویو کریں گے یہ لوگ. یہ مردہ قوم سمجھ آ چکے ہیں ان کو. ابھی تو میاں صاحب واپس نہیں پہنچے پاکستان. سر جی وہ پولیٹیکل سیکشن میں جو معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے. کہاں گئے وہ سارے کیسز جو 4 انوائے آئے ہیں صدر صاحب کو بھی لینے کے لیے غیر ملکی. نواز شریف صاحب ریزسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو آدمی ننگا پنگا ہو نا وہ لڑتا ہے. جس آدمی کے پڑوس ملکوں میں ایسٹ ہوں, اسلامی ملکوں میں ایسٹ ہوں, وہ تو ڈھیلا ڈالا. ہمیں ہی بتائیں گے کہ میں بڑی جد و جہد کر رہا ہوں. ہمارے لیے ذلت اور رسوائیوں میں کوئی فرق نہیں آیا. بھوکی ننگی یہ قوم رہ سکتی ہے. میں آپ کو خدا گواہ بنا کے کہتا ہوں, اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ لیڈر جینون ہے, یہ مر جائے گا, ہمیں نہیں نیچے گرے گا, یہ مر جائے گی اس لیڈر کے پیچھے. لیکن یہ سمجھتا ہے خیر ہے ووٹ ہم نے دینا ہی ہے, یہ لے لے, یہ لے لے, کیونکہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں. ایک ایسا نظام آ گیا ہے, چور چور کا چوکیدار ہے, چور چور کا چوکیدار ہے, بے ایمان کا سانج دے رہا ہے, نمک حرام کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایسے نظام میں لوگوں کو تیار کر کے باہر نکالنا اشد ضروری ہے. اس میں موسم کا خیال کرنا, اس میں حالات کا خیال کرنا, تاکہ لوگوں کی آواز پتہ لگے یہ زندہ قوم ہے, یہ مردہ قوم نہیں ہے. شاید اتنی باتیں مردوں سے کی ہوتی وہ کھڑے ہو جاتے, کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ لیڈر جو ہیں یہ پھر بے ایمان ہو جائیں گے. شیخ صاحب جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں نا ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تیار کر رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو کچن کیبنٹ ہے, وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ شکیل آفریدی نے چلے جانا ہے. اور ڈاکٹر عافیہ کی بات بھی وہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں بیچ میں. تو ایسا ممکن ہے شیخ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چلا جائے گا؟ آج تو ثناء اللہ نے بڑا اوپنلی, بالکل یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا کیا دے ایک قوم کا غدار ہے, قوم کی بیٹی ہے,
آپ قوم کے غدار کو قوم کی بیٹی سے چینج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قوم کے غدار کو قوم کی بیٹی سے، اور جس نے سارے پولیو میں بچوں کو مفلوج بنا دیا، دوبارہ اس نظام کو خطرے میں ڈال دیا. سر جی آپ کے اندر کوئی سٹینڈ نہیں ہے. آپ فوٹو سیشن کر رہے ہیں، آپ فوٹو سیشن کر رہے ہیں. اس 18 کروڑ رپورٹ کو وہ انٹرنیٹ لنک سے ہم اتنے مردہ ہیں کہ میں کہتا ہوں شہباز صاحب، نواز صاحب، لندن ہی بیٹھو، کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے ریموٹ پہ 1-2 جھاڑے دے دو، 1-2 بیان لگوا دو، سب اچھا ہے. مر جائے گی قوم، ادارے بھی مر جائیں گے ساتھ ہی. یاد رکھیں، جب قومیں مرتی ہیں تو ادارے بھی مر جاتے ہیں. اور ایک ہی تقریر کیانی صاحب نے کی ہے کہ ادارے زیادہ اہم ہیں شخصیتوں سے. یہ بات ان کو جاتے جاتے سمجھ آئی ہے. پہلے 6 سالوں میں 3 سالوں اور دوسرے 3 سالوں میں سمجھ نہیں آئی. سو اس قوم کو انشاءاللہ تعالی اللہ سنبھالے گا اور قوم کے اندر سے قیادت پیدا کرے گا. اور یہ مفلوج قیادت اگر کچھ میرے سمیت ڈیلیور نہیں کر سکی، ہمیں ہٹا دے گا، ایک نئی قیادت لائے گا، اور اس نئی قیادت کے نیچے ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا تبصرہ آپ سے لینا ہے. ایک خبر ایک اخبار میں چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، بلکہ چند اخبارات میں لگی ہوئی ہے، اس پہ تبصرہ آپ سے لینا ہے، پھر بریک پہ جانا ہے. مریم نواز صاحبہ کو وزیر خارجہ بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں بیٹیوں پہ بچوں پہ تبصرے نہیں کرتا جی. میں اس لیے جب میری یہ بچوں اور بیٹیوں کا دور آیا میں سیاست سے فارغ ہو جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اب نسل در نسل لڑتا رہوں. چلیں آپ وزارت خارجہ پہ تبصرہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں، وزارت خارجہ کسی کو تو نواز شریف صاحب کو دینی ہے نا، ورنہ جان کیری کے پاس وہ جس دن چل کے گئے ہوں گے، میرا یقین ہے کہ اندر کا نواز شریف رویا ہوگا. جس دن نواز شریف صاحب جان کیری کے دفتر میں چل کے ایز اے پرائم منسٹر گئے ہوں گے، اندر کا نواز شریف ضرور جاگا ہوگا. نواز شریف کے اندر بھی ایک نواز شریف ہے، وہ جاگا ہوگا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، ایک وزیر کے دفتر میں چل کے جا رہا ہوں. اگر وزیر خارجہ ہوتا وہ چلا جاتا. ضرور بنانے چاہیے ان کو. دیکھیں 9 in 1 بلکہ 9 کے 9 محکمے دینے چاہیے. سی ڈی اے کو بھی آزاد کریں، پی آئی اے کو بھی افسر دیں، سٹیل مل کو بھی افسر دیں، بینکنگ کونسل، سب لوگوں کو دو یار. ایک آدمی نے 3 بٹیرے پکڑ لیے، 3 بٹیرے شکار میں آ گئے، 3 بٹیرے. اس نے کہا یہ میرے بھائی شہباز کا. اس نے کہا تیسرا جو مجھ سے لے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی. بریک لے لیتے ہیں شیخ صاحب، بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے بات چیت آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب، پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے یہ بہت بڑا ایک منصوبہ تھا، اور اب جس طرح سے ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا ہے، امریکہ پہلے مداخلت کرتا رہا ہے. میاں صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی اس کے حق میں تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. لیکن یہ اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح کی چیزیں ایران کی طرف سے اب سامنے آ رہے ہیں معاملات؟ جب انڈیا پیچھے بھاگا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا انڈیا بنیا ہے وہ سوچ سمجھ کے. جب امریکہ نے تھریٹ کی انڈیا بھاگ گیا، کیونکہ امریکہ ٹو کر رہا تھا. ہم امریکن پالیسی کو اتنا ٹو کر رہے تھے لیکن اس تیزی سے ہم نے بلڈوزر سے نہیں کھینچ رہے تھے جس سے نواز شریف صاحب کھینچ رہے ہیں امریکن پالیسی کو. اور اگر امریکہ گئے کہ وہ سیل گیس ہی لے آتے ان سے تو چلو ہم کہہ دیتے کہ یار یہ $3 ہے، وہ $11 یا $12 ہے. اور ایران نے گیس پائپ لائن بارڈر تک پہنچا دی ہے. ہم بجلی اس کی بلوچستان اور کچھ علاقے میں استعمال کر رہے ہیں. گیس بارڈر پہ آ گئی ہے. ہم حوصلے سے آری قیادت ہیں. ہمارا ایک ہی پالیسی ہے، ڈنگ ٹپاؤ. نہیں شیخ صاحب، لیکن عوام کو تو بڑے عوام کے سامنے تو بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ یہ چلے گا منصوبہ، اس کو کسی صورت نہیں روکیں گے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ہی نہیں تھا، چاہے پیپلز پارٹی رہ جاتی چاہے نون لیگ رہ جاتی. آپ اگر ایک پروگرام بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا الیکشن ایجنڈا کیا تھا اور نواز شریف کی پالیسیز کیا ہے، نواز شریف نے الیکشن سے پہلے کیا کہا اور الیکشن کے بعد ان کا کیا رویہ ہے. چلیں شیخ صاحب وہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن ان کا منشور رکھ لیتے ہیں اور آپ اور میں بیٹھ کے پروگرام کر لیتے ہیں اس پہ. ضرور. اور ان کی تقریروں کے کلپ بھی اکٹھے کریں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ ڈن ہو گیا، یہ ہم کر لیتے ہیں. مجھے اب یہ تھوڑی سی 1-2 چیزیں آپ سے پوچھنی ہے کہ مشرف صاحب کا آج پھر کیس لگا ہوا تھا اور پھر ڈیٹ پڑ گئی ہے دوبارہ سے. ان کا مستقبل آپ بارہا کہتے رہے کہ ایسے ان سے کچھ نہیں ہوگا. سر جی اس نے چلے جانا، کیا ہونا ہے. دیکھیں نا، انہوں نے کیسز پولیس نے کہہ دیا کہ وہ ملوث نہیں ہے. اب کوئی حادثہ ہوگا یہاں، کوئی پھڈا ہوگا اور آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. اگر آرٹیکل 6 اس ڈیٹ سے لگے جس دن میں وہ کاروائی ہوئی تھی تو پھر 872 آدمی یا 876 آدمی اس میں ملوث ہوتے ہیں. کیونکہ
اس کی ویلیڈیٹی تو موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کی 3 سال کے لیے. نہیں تو شیخ صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب امریکہ گئے ہیں, امریکہ سے بھی کوئی ڈکٹیشن ہو سکتی ہے اس سلسلے میں؟ میں نہیں سمجھتا. انہوں نے خود نواز شریف صاحب نے یہ غلطی کی, جس نے بھی ان کو مشورہ دیا غلط مشورہ دیا. اچھا شیخ صاحب آخری سوال آپ سے کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے کیا اس کو اب روک دینا؟ کے پی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب کیونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے بیچ میں ڈرون حملہ ہوا تو نیٹو سپلائی روک دیں گے. ایک حملہ ہو چکا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اب دوبارہ حملہ ہوا تو رک جائے گی. تو شیخ صاحب یہ مسائل کا حل نکلے گا اس سے؟ دیکھیں یہ مسائل جو ہیں, یہ اگر عمران خان صاحب نے کال دی تو یہ درہ خیبر سے لے کر یا چمن کے اس افغان بارڈر سے لے کر نہیں, کراچی سی پورٹ تک احتجاج ہوگا. پھر یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوگا اور یہ قوم بڑے عجیب مسئلے سے جائے گی. اور خدا کرے کہ امریکن کو سمجھ ہو اور یہ ڈرونز نہ ہوں, اس حکومت کو عقل آئے اور ایک منتخب 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹیں لینے والا وزیر اعظم بنے اور خوف زدہ وزیر اعظم نہ بنے, انڈیسائسو وزیر اعظم نہ بنے. شیخ صاحب نیٹو سپلائی رکتی ہے تو شیخ رشید صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عمل کا حصہ ہوں گے؟ میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں عمران خان کی ذات تک میرا ایک تعلق ہے, وہ میں نبھاؤں گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں. آخری سوال میرا طارق القادری صاحب, عمران خان صاحب پہلے جب اکٹھے نہیں ہو پائے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ڈر ہے دونوں طرف کہ بڑا کوئی نہ بن جائے, کریڈٹ کوئی نہ لے جائے. تو اب ایسا تو نہیں ہوگا؟ کوئی بڑا بننے کی بات نہیں ہے جی. ایک دھاندلی والے الیکشن ہو گئے ہیں, اگلے الیکشن اللہ جانے کون دیکھے گا, اللہ جانے کون بشر ہوگا. اس قوم کی آواز بننا چاہیے. یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, ورنہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو بیروت کی کافیوں میں چائے پی رہے تھے اور شوکت عزیز اور فلانا عزیز اور فلانا عزیز, اور یہ فیصلے بات کے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. قوم کی آواز بننا چاہیے, زندہ رکھنا چاہیے قوم کو, اور میں اسی مشن پہ ہوں کہ میں قوم کو ذہنی طور پر تیار کروں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, اور کل ایک بڑا خاص پروگرام ہم کریں گے. طارق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور طارق القادری صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی تحریک کہاں تک پہنچی ہے. وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور باقاعدہ رجسٹریشن کر رہے ہیں. وہ کس طرح کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور کون کون شامل ہو سکتا ہے, کس قسم کا اتحاد بن رہا ہے حکومت کے خلاف, طارق القادری صاحب کی کیا تیاری ہے, کل اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ کل بھی موجود رہیے گا. بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.